बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू कवायद का हमारा ये दूसरा सबक है हरूफ की इकसाम के बारे में। हरूफ की तारीफ और इकसाम के बारे में हमने पढ़ा। 3 इकसाम के बारे में हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं, जिसमें हरूफ जार, हरूफ इजाफत और हरूफ अतफ को हमने तारीफ और मिसालों के साथ समझा। आज हम मज़ीद कुछ इकसाम के बारे में पढ़ेंगे और तारीफ और मिसालों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। हमारी जो चौथी किस्म है हरूफ की, वो है हरूफ निदा। हरूफ निदा किसे कहते हैं? वो हरूफ जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। निदा का असल मकसद आवाज़ है, आवाज़ देना। वो हरूफ जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन इसको हम मिसाल से समझते हैं। पहली मिसाल है, या अल्लाह हम पर रहम फरमा। और हमारे पास दूसरी मिसाल है, अजी, यार, अरे अहमक, अहमक। वो हरूफ जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं हरूफ निदा कहते हैं। ये हमारे पास एक जुमला है, या अल्लाह हम पर रहम फरमा। यहाँ पर हम अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ, तो ये हमारे पास है हरूफ निदा। यहाँ हम किसी को आवाज देकर किसको बुला रहे हैं? भाई को। भाई इधर तो आइए। इसके अलावा हमारे पास हरूफ निदा में ए, अजी, यार, अरे अहमक, किसी को भी पुकारने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वह हरूफ निदा कहलाते हैं। हमारी पांचवी किस्म है हरूफ इस्तिफहाम। वो हरूफ जो कोई बात पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। वो हरूफ जो कोई बात पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। मिसाल से समझते हैं। हमारे पास पहली मिसाल है, तुम कब कराची जाओगे? हमारे पास दूसरी मिसाल है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ये हमारे पास दो जुमले हैं। तुम कब कराची जाओगे? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हरूफ इस्तिफहाम क्या है? जो कोई बात पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाए। यानी कि तुम कब कराची जाओगे? कब। यहां पर हमारे पास है हरूफ इस्तिफहाम। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इसमें है क्या हरूफ इस्तिफहाम, यानी कि हम उनसे पूछ रहे हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो हमारे पास इस जुमले में क्या जो है वो हरूफ इस्तिफहाम है। अब इनमें मजीद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से हरूफ इस्तिफहाम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कैसा, किस कदर। ये हरूफ इस्तिफहाम की मिसालें हैं। यहाँ हमने जुमलों में इन्हें तलाश किया और ये क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कैसा, किस कदर, ये भी हरूफ इस्तिफहाम की मिसालें हैं। हमारी अगली किस्म है हरूफ तशबीह। हरूफ तशबीह वो हरूफ जो किसी चीज को दूसरी चीज की मानद करार देने के लिए इस्तेमाल किए जाएं।
یعنی کہ مثال دینے کے لیے، یعنی کہ تشبیہ دینے کے لیے جو حروف استعمال کیے جائیں انہیں ہم حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ ہم مثال کے طور پر ہم اسے لیتے ہیں، اس میں کون کون سی ہو سکتے ہیں الفاظ، یعنی کہ ہو بہو، یہ ہمارے حروف تشبیہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے جیسا، جیسا ہم جب بات کرتے ہیں کہ فلاں فلاں جیسا ہے تو ہم اسے تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے مانند، یعنی کہ وہ اس کی طرح ہے۔ مثل یا مثال، یہ ہمارے پاس حروف تشبیہ ہیں۔ اور طرح بھی استعمال کرتے ہیں کہ آپ اس کی طرح ہیں، یہ اس کی طرح ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے حروف تشبیہ کی کچھ مثالیں، ہو بہو، جیسا، مانند، مثل، مثال اور طرح۔ یہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں جو کہ کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اگلی قسم ہے، قسم نمبر 7، حروف نفرین۔ نفرت کے اظہار کے لیے استعمال ہونے والے حروف حروف نفرین کہلاتے ہیں۔ نفرت کے اظہار کے لیے استعمال ہونے والے حروف حروف نفرین کہلاتے ہیں۔ اب ہم انہیں مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کے لیے جب ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ مخصوص الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تف، لعنت، تھو تھو یا آخ تو، یہ ہماری ناپسندیدگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ حروف نفرین کہلاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ان کی مثالیں ہیں، تف، لعنت، تھو تھو، آخ تو۔ حروف کی اقسام اور تعریف کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو ہماری 8ویں قسم حروف کی اقسام کی حروف انبساط۔ حروف انبساط، خوشی اور مسرت کے موقع پر بولے جانے والے الفاظ۔ خوشی اور مسرت کے موقع پر بولے جانے والے الفاظ۔ حروف انبساط خوشی اور مسرت کے موقع پر بولے جانے الفاظ کو حروف انبساط کہتے ہیں۔ اور وہ کون کون سے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ جب ہم خوش ہو کر کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ یا ماشاء اللہ یا پھر بہت خوب یا پھر ہائے اللہ۔ یہ حروف انبساط ہے۔ خوشی اور مسرت کے موقع پر بولے جانے الفاظ کو حروف انبساط کہتے ہیں۔ جب ہم کسی خوشی کا یا کسی چیز کو دیکھ کر خوش ہونے کا اظہار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، ہائے اللہ۔ ہماری اگلی قسم ہے قسم نمبر 9، حروف تحسین۔ یہ حروف کسی کی اچھائی پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ حروف کسی کام کی اچھائی پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کہ کسی کے کارنامے پر یا کسی کے کسی اچیومنٹ پر آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں انہیں حروف تحسین کہتے ہیں، جس میں ہمارے پاس مثال ہے واہ بھائی واہ۔ ہم استعمال کرتے ہیں شاباش، اکثر استاد استعمال کرتے ہیں جب وہ بچوں سے اور بچوں کے کام سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور کون سے ایسے استعمال ہیں؟
الفاظ جو استعمال کرتے ہیں ہم، ماشاءاللہ، خوشی میں بھی استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ. آفرین، آفرین بھی شاباش دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی حروف تحسین ہے. حروف تحسین میں اس کے علاوہ ہے جزاک اللہ. حروف تحسین یہ حروف کسی کی اچھائی پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں واہ بھائی واہ، شاباش، ماشاءاللہ، آفرین اور جزاک اللہ یہ حروف تحسین ہیں. حروف کی اقسام کی 10ویں قسم ہمارے پاس ہے حروف تاکید. وہ حروف جو کلام میں تاکید یا زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں. وہ حروف جو کلام میں تاکید یا زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں حروف تاکید کہلاتے ہیں. اور حروف تاکید میں ہمارے پاس کون کون سی مثالیں ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں. ضرور. اور اگلی ہے سراسر، ہرگز، مطلق، بالکل. یہ سب ہمارے پاس حروف تاکید کی مثالیں ہیں. وہ حروف جو کلام میں تاکید یا زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں حروف تاکید کہلاتے ہیں. ان میں ضرور، سراسر، ہرگز، مطلق اور بالکل شامل ہیں. حروف کی تعریف اور اقسام میں ہمارے پاس حروف کی 11ویں قسم ہے حروف تعسف. یہ حروف غم اور افسوس کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں. یہ حروف غم اور افسوس کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا افسوس، صد افسوس، آہ، حسرت، ہائے ہائے. حروف تعسف یہ حروف غم اور افسوس کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ ان کی مثالیں ہیں. مثلا افسوس، صد افسوس، آہ، حسرت، ہائے ہائے. یہ وہ حروف ہیں جو ہم کسی غم یا پریشانی کے وقت یا افسوس کے کسی موقع پر استعمال کرتے ہیں. قسم نمبر 12 حروف کی اقسام کی حروف استدراک ہے. کسی شک و شبے کو دور کرنے اور فہم و ادراک پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. حروف استدراک کسی شک و شبہ کو دور کرنے اور فہم و ادراک کو پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا لیکن، مگر، الا، ہاں، البتہ. حروف استدراک کی یہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. حروف استدراک کسی شک و شبے کو دور کرنے اور فہم و ادراک پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جانے الفاظ کو حروف استدراک کہتے ہیں، جس میں لیکن، مگر، الا، ہاں، البتہ شامل ہیں. قسم نمبر 13 حروف ایجاب. وہ حروف جو کسی بات کے اقرار یا قبول کرنے کے لیے استعمال ہوں حروف ایجاب کہلاتے ہیں. وہ حروف جو کسی بات کے اقرار یا قبول کرنے کے لیے استعمال ہوں حروف ایجاب کہلاتے ہیں. حروف ایجاب کی کون کون سی مثالیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں. جی جی، جی، جی ہاں، بے شک،
بجا، بہتر، درست، واقعی۔ حروف ایجاب وہ حروف جو کسی بات کے اقرار یا قبول کرنے کے لیے استعمال ہوں، جیسے کہ جی، جی ہاں، بے شک، بجا، بہتر، درست، واقعی حروف ایجاب کہلاتے ہیں۔ لیسن نمبر 14 میں ہمارے پاس ہے حروف استثناء۔ حروف استثناء وہ الفاظ جو ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، حروف استثناء کہلاتے ہیں۔ وہ الفاظ جو ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کریں حروف استثناء کہلاتے ہیں۔ انہیں ہم اب مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا تاکہ، لہذا، سوا، بجز، لیکن، حروف استثناء ہیں۔ وہ الفاظ جو ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کریں حروف استثناء کہلاتے ہیں۔ تاکہ، لہذا، سوا، بجز، لیکن، یہ حروف استثناء کی مثالیں ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ لیسن سمجھ آیا ہوگا۔ ہم نے حروف کی اقسام کو تعریف اور مثالوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی۔ باقی اقسام انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں سیکھیں گے اور یاد کریں گے۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔